सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और कामयाब कार्रवाई। पाक अफगान सरहद पर फोर्सेस ने खारजियों की तरंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सरहद पार से हदूद में दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई करते हुए 54 खारजियों को हलाक कर दिया। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने हर कीमत पर मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आज अहम दिन है। फोर्सेस के हमले से मुतालिक पहले से इत्तलात थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को 3 अतराफ से घेर कर निशाना बनाया। 54 दहशतगर्द जहन्नुम वासल किए। दोबारा कोशिश की तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों को सख्त वार्निंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दहशतगर्द जहां से भी घुसेंगे हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। हलाक होने वाले खारजियों को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान भेजा। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा सबका बंदोबस्त करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी कुर्बानियां हैं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात अता तावड़ की पहलगाम वाक़े पर गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हजारों जानों की कुर्बानी दी। फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। भारत के सिवा सारी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत की है। भारत पानी कहां ले जाएगा, ना वो रुख मोड़ सकता है ना ही रोक सकता है। पाकिस्तान किसी भी बैनुल-अक़वामी तफ्तीश में ताउन करने को तैयार है। भारत ने बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को दो टोक पैगाम। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तानी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। पाकिस्तान कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहता। भारत ने दंगबाजी की तो जवाब दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए डैम बनाया तो हम इसे नेस्त नाबूद कर देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल सलाहियत रखती है। भारत की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का भारत को वाज़ेह पैगाम। कहते हैं, भारत पानी रोकने के लिए डैम बनाएगा लेकिन पाकिस्तान ऐसा कोई डैम बनने ही नहीं देगा। भारत की जानिब से पानी रोकने की कोशिश की तो नाकाम बनाना पाकिस्तान की तरजीह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के चीन के वज़ीर ख़ारजा और बरतानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। दोनों रहनुमाओं का एकतरफ़ा इक़दामात और जंगी जुनून पर मबनी पॉलिसियों की मुश्तरका मुखालफत। नायब वज़ीर ख़ारजा ने मौजूदा सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा, भारत के गैर कानूनी इक़दाम और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का अमन और पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका मकासद के आगे बढ़ाने के लिए भी जोर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में एक और भारतीय मंसूबा बेनकाब। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर इंतहा पसंद भारतीयों का एक और हमला। पाकिस्तानी हाई कमीशन इमारत के शीशे तोड़ दिए। मुजाहिरीन ने नारंगी रंग हाई कमीशन की सफेद इमारत पर फेंका। लंदन पुलिस ने हमला आवर को गिरफ्तार करके दीगर की तलाश जारी रखी। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, सिख बरादरी पाकिस्तानी अवाम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। भारत में अक़लियतों बिलखुसूस सिखों पर होने वाले मजालिम किसी से ढके छुपे नहीं। ये ना तो 1965 है और ना ही 71। ये 2025 है और सिख कौम किसी सूरत में इंडियन आर्मी को पंजाब से गुजर कर पाकिस्तान पर हमला करने की इजाज़त नहीं देगी। भारत इल्जाम साबित ना कर सका। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद भारत के अंदर से ही आवाजें उठने लगीं। साबिक रुकन पार्लियामेंट समरजीत सिंह मान ने कहा, भारत के पास पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं। भारत इतना मासूम नहीं है। उसने भी कनाडा में 3 सिखों को कत्ल किया। अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की। भारत के पास ऐसी कोई टेक्निकी बरतरी नहीं जो उसे अमेरिका की तरह बगैर किसी खौफ के जंगी कार्रवाइयां करने की इजाजत दे। भारत के साबिक कोर कमांडर की अपनी ही फौजी सलाहियतों पर संगीन सवालात। कहा, भारत के पास पाकिस्तान के साथ जंग करने की ना तो अहलियत है ना ही सलाहियत मौजूद है। भारत मिसाइल पावर, बहरी ताकत समेत किसी भी शोबे में पाकिस्तान पर बरतरी नहीं रखता। वो किसी खतरे के बगैर जंगी कार्रवाई कर सके। भारत ने भी इसराइल की रविश इख्तियार कर ली। पहलगाम हमले के पीछे छुपा भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब।
مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے 5 کشمیریوں کے گھر تباہ کر دیے۔ ذرائع کے مطابق کشمیریوں کے مکانات کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ دھماکوں سے درجنوں قریبی مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری عالمی سطح پر کام کر گئی، بھارت کو منہ کی کھانا پڑ گئی۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی پہلگام واقعے کی مذمت۔ سلامتی کونسل نے اس بار سخت زبان استعمال نہیں کی۔ پلوامہ حملے کی طرح سخت زبان استعمال کرنے کی بھارتی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ بیان میں بھارت کی جگہ صرف متعلقہ حکام کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں سے متنازع الفاظ شامل نہ ہونے دیے۔ اقوام متحدہ نے جموں و کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پہلگام واقعے کی مذمت کر دی۔ سلامتی کونسل کا واقعے کے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ سلامتی کونسل نے اپنے بیان میں کہا، ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ دہشت گردوں کی کارروائیاں کوئی بھی کرے، کہیں بھی کی جائیں، ان کا مقصد مجرمانہ اور ناقابل قبول ہے۔ بھارت نے جارحیت کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ملک کا مستقبل روشن ہے، ہم جاگ رہے ہیں۔ پہلگام واقعہ پری پلان ڈرامہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات۔ دوران گفتگو نواز شریف کو پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے کہا، پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ پہلگام بہانہ تھا، سندھ طاس معاہدہ اصل نشانہ تھا۔ بھارت بھول میں نہ رہے، اس بار فنٹاسٹک چائے نہیں، فنٹاسٹک مار پڑے گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بھارت کو للکار، کہتے ہیں پاکستان مکمل تیار ہے، تحقیقات کرا لیں لیکن لکھ لیں یہ کبھی تحقیقات نہیں کرائیں گے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن مودی سرکار کی پہلی واردات نہیں۔ مودی کی پوری سیاست مسلمان دشمنی اور مذہبی انتہا پسندی پر مبنی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی گفتگو۔ پاکستانی میڈیا کا کردار کو سراہتے ہوئے کہا، پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کو شکست دی۔ پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا کو پیک فٹ کر دیا۔ مودی کے بطور وزیر اعلیٰ گجرات مسلمانوں پر مظالم دنیا ابھی نہیں بھولی۔ اب تو بھارتی سکھ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں پہلگام جیسے جھوٹے ڈرامے کے خلاف ایک پیج پر ہیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت کا پہلگام ڈرامہ فیل ہو گیا، پاکستان بھارتی جارحیت کا ہر سطح پر منہ توڑ جواب دے گا۔ بوم بوم آفریدی بھی بھارتی پروپیگنڈا پر خاموش نہ رہ سکے، کہا بھارت میں 1 گھنٹہ دہشت گردی ہوتی رہی، 8 لاکھ فوج میں سے کوئی نہیں آیا، بھارت نے 10 منٹ میں دہشت گردی کا الزام پاکستان پر لگا دیا، یہ خود دہشت گردی کراتے ہیں اور الزام پاکستان پر لگا دیتے ہیں، ہمیشہ بھارت سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن وہاں سے دھمکیاں ہی ملتی ہیں۔ بھارت کا کھیل کے ساتھ کھلواڑ جاری، پاکستان مینز ہاکی ٹیم کو ایشیا کپ 2025 کے لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ ٹورنامنٹ رواں برس اگست اور ستمبر میں بھارت کے شہر راجگیر میں شیڈول ہے۔ ایشین ہاکی فیڈریشن نے ابھی تک صورتحال پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ کراچی سپر ہائی وے سے ملیر کینٹ کی حدود تک باجوڑ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے احتجاج، بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج، شرکا کی پاکستانی جھنڈے اٹھا کر ریلی میں شرکت۔ بھارت کا بڑھتا جنگی جنون، اٹاری میں فصلوں کی کٹائی کے لیے عوام کو 2 دن کی مہلت، 2 دن کے بعد سرحد کے قریب گیٹ بند کر دیے جائیں گے۔ بین الاقوامی سرحد سے منسلک گاؤں میں فصلوں کی کٹائی کی اعلانات کروا دیے گئے۔ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس نے سرحدوں پر موجود فصلوں کی کٹائی کو عوام کو 2 دن کی مہلت دے دی۔ کوئی غیر جانبدار ملک پہلگام اور جعفر ایکسپریس سانحات کی انکوائری کرے، ہم بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد پیش کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی عالمی برادری سے مطالبہ، کہتے ہیں پاکستان کو پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ بھارت ہمارے ملک میں دہشت گردی کرتا ہے۔ پاکستان اور افواج پر الزام لگانے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔
ہم اقوام متحدہ کو مانتے ہیں، اس کی قراردادوں کو مانتے ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی پریس کانفرنس، کہا پیغام دیں گے کہ ہم زندہ قوم ہیں، بغیر تحقیق پاکستان پر الزام لگانا بھارت کا وتیرہ ہے، کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ ہیں۔ کینالز منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف مقامات پر وکلا کے دھرنے جاری، خیرپور میں ببرلو بائی پاس پر وکلا کا دھرنا 10ویں روز میں داخل، سندھ اور پنجاب کے درمیان گڈس ٹرانسپورٹ مکمل بند، اشیاء قرونوش اور دیگر اشیاء کے ٹرک اور ٹریلر پھنس گئے، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی دھرنا ختم کرنے کی درخواست۔ شرجیل انعام میمن کی سیاسی جماعتوں اور وکلا برادری سے سڑکیں کھلوانے کی اپیل، متنازع کینالز کا مسئلہ چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں حل ہو چکا، چیئرمین بلاول بھٹو کی انتھک محنت اور مؤثر حکمت عملی کی وجہ سے اب یہ مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو چکا، سینئر صوبائی وزیر کا بیان، کہا 2 مئی کو مشترکہ مفادات کونسل کے آفیشل اجلاس کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں کینال والا مسئلہ حل نہ ہوا تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے، پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ کی حکومت کو دھمکی، کہا کینال کے معاملے پر سندھ کے تمام لوگ ایک پیج پر ہیں، ایم کیو ایم نے بھی سندھ اور قومی اسمبلی میں کینال کے معاملے پر پیپلز پارٹی کو بھرپور سپورٹ کیا۔ ناصر حسین شاہ کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کا وفد ہمارے پاس آیا، پیپلز پارٹی وفد کے ساتھ مثبت گفتگو ہوئی، ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا سینٹ کی ایک سیٹ پر انتخابات کا معاملہ آیا، پیپلز پارٹی نے وقار بیدی کو ٹکٹ دیا، وقار بیدی پیپلز پارٹی کی جانب سے اچھے امیدوار ہیں، پیپلز پارٹی نے وقار بیدی کی حمایت کی درخواست کی تھی۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مناظر علی شاہ کی بلاول ہاؤس میں ملاقات، سندھ کی مجموعی سیاسی صورتحال اور صوبے میں جاری منصوبوں پر تفصیلی گفتگو، صدر نے صوبے میں جاری عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی، کہا سندھ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جاری اقدامات کی رفتار کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے شریک چیئرمین کی وفد کی ملاقات، وفد کا پاکستان میں کرپٹو کرنسی ترویج کے لیے سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار، دوران گفتگو وزیر اعظم نے کہا پاکستان عالمی سطح پر کرپٹو کرنسی اپنانے والی معیشتوں میں سے ایک ہے، ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے شریک چیئرمین نے کہا پاکستان دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی ادارے ورلڈ لبرٹی آرگنائزیشن کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات، بلاک چین انوویشن، نو کالائزیشن، ریئل ورلڈ ایسسٹ اور سٹیل اپلیکیشن کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا، بلاک چین ٹیکنالوجی کے فروغ کے منصوبے پر بھی غور، مریم نواز نے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد کے اختراعی معاشی نظریات کو سراہا۔ پنجاب حکومت کا لاہور سے راولپنڈی تک بلٹ ٹرین چلانے کا فیصلہ، بلٹ ٹرین 2.25 سے 2.5 گھنٹے میں یہ فاصلہ طے کرے گی، صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس، منصوبے سے متعلق فیزیبلٹی ٹائم لائن کی تیاری کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک اور بڑا اقدام، پنجاب حکومت کا ڈی این اے کے لیے مرکزی ڈیٹا بیس بنانے کا فیصلہ، اقدام سے جرائم پیشہ افراد اور عادی مجرمان کی شناخت میں مشکل ختم ہوگی، پنجاب فورنسک سائنسی ایجنسی صوبے بھر سے ڈی این اے ریکارڈ اکٹھا کرے گی، جیلوں میں موجود قیدیوں کا بھی ڈی این اے ڈیٹا بیس ریکارڈ بنایا جائے گا۔ لاہور میں چائنا فلم فیسٹیول کا انعقاد، پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا، چین کی پاکستان کے دیگر شعبوں کی طرح فلم انڈسٹری میں شراکت داری قابل تحسین ہے، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی چائنا فلم فیسٹیول میں شرکت، تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان اور چین مل کر چاہیں تو مشترکہ طور پر فلم اور کلچر کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے چین سے 10 ارب یوان کی درخواست کر دی، پاکستان رواں سال کے آخر تک چین میں 10 ارب یوان کا پانڈا بانڈ جاری کرے گا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا چین کی ڈومیسٹک بانڈ مارکیٹ میں پانڈا بانڈ جاری کرنے پر بھی پیش رفت ہوئی ہے، بانڈ پر
AIIB اور ADB صدور کے ساتھ بات چیت مثبت رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے غیر ملکی سرمایہ کاری کمپنیز کے وفد کی ملاقات، سرمایہ کاروں کے تحفظات اور سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے وفد کی تجاویز کو سراہا، وفد نے مسائل کے حل کے لیے یقین دہانیوں پر وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔ علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان کو ڈی آئی خان کی سیاست سے متعلق تحفظات تھے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات وقاص اکرم کی گفتگو، کہا بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، مولانا فضل الرحمان اتحاد نہیں رکھنا چاہتے تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زیر زمین گہرائی 150 کلومیٹر اور مرکز ہندو کش تھا۔ زلزلے کی وجہ سے شہری خوف و ہراس میں کلمہ طیبہ کا وٹ کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ لاہور اسمارٹ سٹی کے زیر اہتمام سائیکل رائیڈ اور سائیکل ریس کا انعقاد، شہریوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ مردوں، خواتین اور بچوں نے 25 کلومیٹر طویل سائیکل رائیڈ میں شرکت کی۔ منتظمین کی جانب سے ایونٹ کے شاندار انتظامات کیے گئے جنہیں شہریوں نے خوب سراہا۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار، 30 اپریل تک ہیٹ ویو کا نیا الرٹ جاری۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت مزید بڑھے گا۔ ملک کا گرم ترین شہر دادو رہا، پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ کراچی میں گرمی کی شدت 39 ڈگری تک ریکارڈ، ہوا میں نمی کے باعث گرمی زیادہ محسوس ہونے لگی۔ بچوں کے لیے خوشخبری، محکمہ تعلیم پنجاب کا صوبے میں بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں جلد چھٹیاں دینے کا فیصلہ۔ پنجاب کے اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان ہو گیا، 1 جون سے صوبے میں تعطیلات دی جائیں گی۔ مزید گرمی کی صورت میں شیڈول پر نظر ثانی کا بھی امکان۔ شہر عقائد میں گرمی کی شدت میں اضافہ، شدید گرمی کے دوران بدترین لوڈ شیڈنگ عذاب بن گئی، شہریوں کا جینا محال ہو گیا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے تک جا پہنچا۔ مستثنی علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، کئی علاقوں میں مین فالٹ کے نام پر کئی گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے۔ پی ایس ایل کے 2 میچز کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا، موسم کی شدت کی وجہ سے میچز ری شیڈول کیے گئے۔ پی سی بی کے مطابق 1 مئی کو ملتان میں ہونے والا میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا، 10 مئی کو ملتان میں ہونے والا میچ 11 مئی کو شیڈول کیا گیا ہے، پی سی بی نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اور پاکستان سپر لیگ میں سنسنی خیز مقابلے جاری، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 64 رن سے ہرا دیا۔ 189 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی، 114 رنز پر ڈھیر۔ حسین طلعت 39، محمد حارث 17، مچل اوون 15 رنز بنا سکے۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کی جانب سے فہیم اشرف کی شاندار بالنگ، 5 وکٹیں حاصل کی۔